सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। मार्का हक द बैटल ऑफ ट्रुथ, पाकिस्तान और भारत की जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस जंग के बाद जो सबसे पहले इम्प्रेशन आया था वो ये था कि पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी को मनवाया है, हम कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारा स्ट्रैटेजिक पेशेंस कितना है, हमारा कंपोजर कितना है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्स करने पर बिलीव करते हैं और फिर हम कितना कन्विंसिंगली डिप्लोमेसी कर सकते हैं। ये तो इसकी मिसालें तो हम पिछले 1 साल में कई दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन आज ये साल मुकम्मल होने के बाद हम इस हवाले से बात करेंगे कि हम इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहे हैं और ये कितना ज़रूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए कि वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स के लिए हम वक्त तैयार रहे। इस हवाले से मुफस्सल बात करेंगे। मेरे साथ एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब मौजूद हैं। कोरिया में, नीदरलैंड में, चाइना में अपने सफारतकारी का एक्सपीरियंस है इनको और इनकी किताब पाकिस्तान एंड वर्ल्ड इन डिसऑर्डर ये भी वर्थ रीडिंग है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सर, आप जब मार्का हक का दिन याद करते हैं तो वो जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस थी उस दिन की और अब जो पाकिस्तान की रीजन में स्टैंडिंग है उसको कैसे आप असेस करते हैं? मार्का हक और ऑपरेशन बिनाने महसूस का जो बहुत बड़ा एक फ़ायदा जो पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए हुआ है कि वो हमने इंडियन अफवाज को एक खुल्लम खुला, मैं तो कहूँगा, शिकस्त दी और अपनी हमने उनको ऊपर बालादस्ती कायम की। ख़ास तौर पे एयरफोर्स का क्रेडिट जाता है जिन्होंने तकरीबन 7 इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ गिराए और हमारा खुदा के फजल से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो एक तो फ़ौजी मैदान में इस मार्का हक के दौरान हमने अपने ताकत और तैयारी का मुजाहरा किया और इंडिया को ये एक सबक सिखा दिया कि वहाँ इस किस्म की जो हमारे खिलाफ एडवेंचरिज्म ना करें। दूसरा चीज़ जो है इस का एक रिलेटेड जो इफ़ेक्ट था वो ये है कि जो हिंदुस्तान के खित्ते में अपने हेजमनिज्म या बालादस्ती के कायम करने के जो ख्वाब थे वो चिकनाचूर हो गए। मेरा ख्याल में उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अब वो इस काबिल नहीं हैं कि पाकिस्तान के ऊपर या सारे खित्ते के ऊपर अपनी मनमानी करवा सकें, अपनी पॉलिसी जिस तरह से वो चाहते हैं उसके मुताबिक वो तो उसको हमारे ऊपर एक उनको तसल्लुत कर सकें। तो ये दूसरी इसका एक कॉन्सिक्वेंस था जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तवक्को तो ये की जा रही थी और होनी चाहिए थी और होनी चाहिए अभी भी। हिंदुस्तान इससे सबक सीख के पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के साथ जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं जैसे कश्मीर है, इंडस वाटर ट्रीटी है और दूसरे चीज़ें हैं और दूसरी जो मुख्तलिफ मैदानों में हमारे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स हैं उनको बातचीत के ज़रिए वो हल करने की कोशिश करेगा। जावेद साहब, ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का इशू रीएड्रेस किया जा सकता है, कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हुआ है दोबारा, इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान ख़ास तौर पे क्या काम कर सकता है? एक करके बताइएगा। फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी पूरी दुनिया ने हिमायत की है। पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं इस जंग के बाद और अब अमेरिका के अपने कुछ इंटरेस्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान एड्रेस कर रहा है, तो अब बहुत पाइलअप हो गया वो सब कुछ जो अमेरिका को सूट करता है पाकिस्तान से। तो हम पहले कश्मीर का बताएं कि कश्मीर को कैसे हम स्टेज कर सकते हैं। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि बदकिस्मती से जो हमारी तवक्कुआत थी कि मार्का के बाद हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी को उसको रिव्यू करेगा, वो हुआ नहीं है। उन्होंने बल्कि शुरू ये किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को और तूफान तालिबान को साथ मिल के उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे टेररिज्म का एक मुसलसल एक हमला कहा जा सकता है उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। और वो अगरचे हमारी अफवाज और हमारे अवाम जो है उसका बड़ा बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक उन्होंने इस पॉलिसी को बदला नहीं है और ये
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف ان کے فوجی لحاظ سے ہم ان کا انیٹک طریقے سے ان ٹیررسٹ اٹیکس کا مقابلہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں افغانستان میں جو بھی برسر اقتدار طبقہ ہے، جو افغان طالبان ہیں، ان کے ساتھ مختلف جو لنکس ہیں کلچر، ریلیجس، ٹرائبل، ان کو بھی برسوئر یعنی ان کو ایکٹیو کر کے ان کے ساتھ اس کو استعمال کر کے ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ اب میں کشمیر کی طرف آتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں اس کے اوپر جو ہندوستان کی پوزیشن ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہماری بھی پوزیشن ویل نون ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک اس کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور کشمیری عوام کی جو ہے ان کی رائے کے مطابق وہ ہندوستان ابھی تک اس پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہمارا ایک لانگ ٹرم پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا بائی لیٹرل چینلز کو بھی استعمال کر کے اور ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشن ہیں جیسے UN ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کو ہم استعمال کر کے وہاں پہ اپنی آواز بلند کریں، کشمیریوں کی آواز وہاں تک پہنچائیں، اور اس طرح سے ایک ہم لانگ ٹرم ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پریشر جو ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آگے جا کے ہندوستان اپنی پالیسی کو ریویو کرنے پہ تیار ہو۔ لیکن اس میں جاوید صاحب ایک سوال لے لیجیے گا پلیز۔ آپ نے UN-SC کے ریزولوشنز کا ذکر کیا، اور ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ تھی اس میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ انڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا پہلگام آپریشن کے انویسٹیگیشنز میں۔ اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کیسے پریشرائز کر سکتا ہے کہ آپ انڈین ایگریشن کو ایڈریس کریں، بیکاز اٹ از بائی پروڈکٹ آف نان کوآپریشن آف انڈیا، تو آپ انٹر ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلگام کا جو واقعہ تھا اس کے اوپر ہندوستان نے ہمارے خلاف بیس لیس ایلیگیشن لگائیں، جس کا ہم نے بڑی کھل کے ہم نے اور بڑے کیٹیگوریکل طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا۔ اب وہ UN سیکیورٹی کونسل میں اس کے اوپر جو ہے فی الحال تو جو کوئی یعنی دونوں ممالک نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنوے کیا ہے، لیکن ابھی UN سیکیورٹی کونسل نے کچھ اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا جس میں ایک یا دوسرے ملک کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہو۔ تو یہ میں یہ کرنے والا یہ تھا کہ اس کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی۔ اس پالیسی کے مختلف سیگمنٹس یا مختلف اسپیکٹس ہونے چاہیے۔ ایک تو فوجی لحاظ سے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہندوستان دوبارہ ہمارے خلاف ایڈونچرزم کرے تو ہمارے پاس کریڈیبل سیکیورٹی ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، اور کرے تو پھر اس کو اتنا نقصان پہنچے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے، ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ ہے، سائنٹیفک پروگریس ہے، اس کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ ان دا لانگ ٹرم اگر کشمیر کا مسئلہ ہماری خواہش کے مطابق یا ہمارے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا ہے، وہ تب ہی ہوگا اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اور ریلیٹیولی اسپیکنگ ہماری جو ریٹ آف پروگریس ہے اکنامک پروگریس وہ انڈیا سے زیادہ ہو۔ اس وقت بدقسمتی سے اس میدان میں ہماری وہ پروگریس نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی۔ انڈیا کا GDP گروتھ ریٹ ہم سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم خطرے کی گھنٹی ہے۔ جہاں تک ہمیں فوجی میدان میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اکنامک اسٹرینتھ، ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ کو بھی بڑھانا چاہیے، اور اسی طرف پوری توجہ دینی چاہیے بحیثیت قوم کے۔ اور وہ یہ ہماری اس وقت ایکیلیز ہیل ہے، یہ بنیادی ایک کمزوری ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اوور کم کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی اسی قسم کی اپروچ کا حصہ بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے تو پھر انڈیا بھی ہماری آواز سننے کے اوپر مجبور ہوگا، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں بھی ہماری آواز ان ایشوز پہ زیادہ اچھی طرح سے سنی جائے گی، اور اس کے اوپر رسپانس اچھا آئے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک نہ کیا تو پھر ان دا لانگ ٹرم جو ہے وہ اس سے بڑے پاکستان کے لیے خطرات جو ہے مرتب ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے یہاں پہ، پھر اسی موضوع کے اوپر مزید بات کریں۔ پروگرام
پروگرام میں خوش آمدید. مجھے جوائن کر رہے ہیں عبداللہ گل صاحب, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان. ماجد نظامی صاحب جوائن کر رہے ہیں, ملٹری ہسٹری ایکسپرٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. عبداللہ, بھارت نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی پالیسیز اختیار کی ہیں جو بعد میں اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے بالاکوٹ اسٹرائک پہ بھی یہی نیریٹو بنایا گیا کہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا, لیکن ایکچولی وہ درخت تھے. اور پھر اس کے بعد آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ انہوں نے یہ بھی کیا, پھر ابھینندن کو پکڑا. تو یہ ہم بہت فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہیوملیٹ ہو رہا ہے بھارت اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے, کیونکہ بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی نے یقین بھی نہیں کیا کہ جو بھارت کا نیریٹو تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, بھارت کی ایک بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے اور بھارت ڈس اورینٹیشن کا شکار ہے. بھارت اپنے وزن سے زیادہ جو ہے وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے, اپنے قد سے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہتا ہے. وہ ایک سیلف پروکلیمڈ جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن بیٹھا تھا, وہ چوتھی سپر پاور بن بیٹھا تھا. پاکستان کے حوالے سے اس کے جو خیالات تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ انتہائی فرق ہے, اور وہ کنونشنل ڈومین کے اندر پاکستان کا کوئی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ پاکستان کو ادھیڑ کے رکھ دے گا 2 منٹ میں, اور پاکستان صرف نیوکلیئر کی تڑی دیتا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ وہ تمام باتیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر بھارت کو یہ سبق سیکھنا پڑا کہ یہ 2019 کا پاکستان نہیں ہے, یہ 2025 کا پاکستان ہے, جس کے پاس ٹیکنالوجیکل ایج ہے, جس کے پاس ایئر سپیریورٹی ہے, جس کے پاس میسائل پریسائز ٹیکنالوجی ہے, جس کے پاس جو ہے ول ٹو فائٹ ہے, اور جس کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ ہم بھارت کے جس کو کہتے ہیں انڈر ڈاگ, وہ ہم بننا نہیں چاہتے. یہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا پاکستان کے لیے. اس لیے پاکستان نے ایک میرے خیال میں بڑا کردار ادا کیا, اور پاکستان کی جو کمانڈ تھی ان کا یہ فیصلہ لینا کہ ہم جو ہے وہ فائٹ بیک کریں گے. آئی تھنک دس واز کوائٹ ہسٹورک. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے جو پچھلے تقریباً 20-25 سال سے, جو خاص طور پہ جب سے پاکستان ایک ایٹامک پاور بنا, اس کے بعد سے دنیا نے یہ دیکھنا شروع کر دیا تھا بھارت کی نگاہوں سے پاکستان ایک ٹیررسٹ اسپانسرڈ کنٹری ہے, پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے, پاکستان کی معیشت کمزور ہے, پاکستان کی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے, یہ بلا بلا. تو پاکستان کو جو خاص طور پہ جو پاکستان کی ایک پالیسی تھی, آپ تو خیر کیونکہ جانتی ہیں اس چیز کو, کہ پاکستان نے ایک پالیسی ڈیفینس کی اپنائی تھی ایئر 2000 کے بعد سے. لیکن وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جب انہوں نے کمانڈ حاصل کی پاکستان فوج کی, تو انہوں نے اس کو افینسو ڈیفینس پالیسی کی جانب لے گئے. آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا میسائل سے. افغانستان سے ہوا, پاکستان نے بفٹنگ جواب دیا. انہوں نے اب انڈیا نے کیا, پاکستان نے ادھیڑ کے رکھ دیا. اور پاکستان کی یہ حکمت عملی تھی. دیکھیں, ماڈرن وارفیئر تھی, ڈرون وارفیئر تھی, ٹیکنالوجیکل تھی, اس کے اندر اسٹریٹجک بھی تھی. اور میرے خیال میں ہیٹس آف ٹو میڈیا انکلوڈنگ یور سیلف, بول کا اور آپ کا جس طریقے سے آپ لوگوں نے خوبصورت انداز میں مثبت رپورٹنگ کی, بہادرانہ رپورٹنگ کی, مدبرانہ رپورٹنگ کی, اور عوام کو اور پوری دنیا کو سچ بتایا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لوگ آج بھی اپنی کہی ہوئی باتوں پر قائم ہیں, اور بھارت ابھی تک پہلگام کے اوپر ثبوت بھی نہیں پیش کر پایا. اور ان کے جو 14 بڑے اینکرز تھے جو صرف جھوٹ کا پلندہ تھے, ان کے اوپر خود انڈیا الائنس جو کہ 28 جماعتوں کا سیاسی الائنس ہے, انہوں نے ان کو بین کر دیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. بالکل عبداللہ صاحب, بلکہ وہ لوگ ایک دوسرے پہ خود بھی کرٹیسائز کر رہے تھے. ماجد کو بھی شامل کرتے ہیں. ماجد, ایک کانٹیکسٹ تھا جس کو عبداللہ ایڈریس کر رہے تھے, لیکن اب 1 سال کے بعد دونوں ممالک بہت تیزی سے ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ایک ریس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بلینز کا بجٹ انڈیا نے بھی پاس کروایا, پاکستان بھی نئی ڈیفنس ڈیل کر رہا ہے, لیکن وہ کون سا فیکٹر ہے جو پاکستان کو سپیریئر کر دیتا ہے اس 1 سال میں؟ جی بہت شکریہ. یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے اس موقع پر جہاں پر بھارت توقع نہیں کر رہا تھا, ایک غیر متوقع جواب دیا تھا, اور اس کے اندر ایون دنیا میں بھی ایک سرپرائز ایلیمنٹ ضرور ڈسکس ہوا تھا. اور اس کے بعد سفارتی طور پر اور جنگی طور پر پاکستان کے رینکنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا.
اب گزشتہ ایک سال میں یہ ساری سفارتی کامیابیاں پاکستان نے سمیٹی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اور طرف جو توجہ دینی چاہیے تھی، جس میں پاکستان کچھ کامیاب دکھائی نہیں دیتا، وہ یہ تھا کہ اس ساری سفارتی کامیابی کو، اس ساری بڑھتی ہوئی رینکنگ کو، اپنے گڈ ول کو پاکستان کو معاشی اشاریوں کی جانب کنورٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمام گڈ ول، وہ تمام پازیٹیو ریمارکس اور جو بڑھتی ہوئی رینکنگ تھی، اس کے ذریعے پاکستان کو اپنے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادی اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ وہاں پر پاکستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات درست ہے کہ سفارتی کامیابی بالکل ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے اس سے پہلے سعودیہ کے ساتھ جو ڈیفنس ڈیل ہوئی، اس کے بعد ایران امریکہ کے معاملے کے اندر پاکستان ایک شاندار کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو انڈیا کے کمپیریزن میں بہت آگے لے گئی ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا وائزلی لے کے چلیں اور ان کے ساتھ ہم اپنی اکانومی کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں، تو اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم فائنینشلی بھی لے سکتے ہیں، جہاں پر ہم اس طرح سے سٹیبل نظر نہیں آتے۔ ماجد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو پرائمریلی حکومت کا کام ہے، گورننس کا کام، گورنمنٹ کا کام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا اسٹیج سجا جہاں پہ پاکستان کا ذکر ہوا، لیکن ہم انکلوسیولی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کیوں ہے ایسا ابھی تک؟ جی بالکل، ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ امریکی صدر نے تقریباً کوئی 50 سے زائد مرتبہ پاکستان کی تعریف اور توصیف کی، اور ہمیشہ انڈیا کو اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی، انہیں شرمندگی بھی۔ آج تک وہ پراپرلی کوئی جواب نہیں دے پائے کہ جنگ کس طرح بند ہوئی تھی اور کس طرح سے انہوں نے کون سے ایسے نکات تھے جن کے اوپر امریکہ سے اتفاق کیا۔ ان کی طرف سے بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر چونکہ ریفارمز کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، گورننس میں مسائل ہیں، ہم اپنی اس کامیابی کو ان خامیوں کی وجہ سے اس دوسری کامیابی کے اندر تبدیل نہیں کر سکے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے تو سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی 6-7 ملک ہیں، وہاں پر جو فیول کی پرائسز ہیں ان کا آپ نمبر دیکھیں اور پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کی معیشت باقاعدہ لڑکھڑا گئی اور ایک پریشانی کی کیفیت تھی۔ ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے 100 ارب روپیہ نکال کے ایک طرف رکھا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا۔ فیول کا جو امپورٹ بل ہے وہ $30 کروڑ سے جو ہے وہ $80 کروڑ پر ویک چلا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کے اندر کسی بہتری اور ریفارم کی ضرورت ہے، جس کی جانب گورنمنٹ نہیں جا رہی۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں آج اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اب گورنمنٹ کی جانب سے ایک اس کے ڈیفنس کے لیے یہ چیز پیش نہیں کی جا سکتی کہ جی 4 سال پہلے ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ میرا خیال ہے اب اس سے چیزیں بہت آگے نکل گئی ہیں، اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس ایک بڑا گولڈن چانس ہے کہ جس میں ہم اس وقت امریکہ اور ایران کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ہماری ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، اس سے پہلے انڈیا کو جو ہے وہ شکست کا سامنا ہوا ہے۔ کنزیکٹیولی ایک سال کے اندر 3 ایسی چیزیں ہوئی کہ جس سے پاکستان کی رینکنگ بہت اوپر گئی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکا۔ ہم پھر IMF کے پاس گئے ہیں، $1.2 بلین کی جو ایک ڈیل ہے اس کے نتیجے میں جو ٹیکسز لگیں گے، جو ایشوز ہیں، فیول پرائسز کا مسئلہ ہے، تو یہ اس پوری کی پوری جو خوشی ہے، وہ جیت کا جو جشن ہے، اس کو یہ چیز گہنا دیتی ہے۔ اب آپ بالکل ماجد، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ واٹ کین بی ایلس امیڈیٹلی، جو بات ماجد کریں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں اور کیپٹلائز کیا جائے اس پوری امپورٹنس کو جو پاکستان مل رہی ہے۔ بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ عبداللہ گل صاحب، ماجد یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان اس کو کیپٹلائز کرے، اس اپرچونٹی کو جو بار بار پچھلے 1 سال میں پاکستان کو ملتی ہے، کریڈیبلٹی کی اپرچونٹی،
ریلائبل ہونے کی اپرچونٹی نہ صرف پاکستان نیبرہڈ پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے بلکہ سپر پاورز امریکہ کی طرح کے ممالک بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کو پریفر کرتے ہیں. کیا کر سکتا ہے پاکستان پریزنٹلی؟ کیا ہم اپنی ورک فورس کو لے کے انٹرنیشنلی کوئی پرپوزل دیں یا پھر ہم نے جو ٹرانزٹ روٹس ایران کو دیے کیا وہ ہمارا ایک نیا سورس آف انکم ہو سکتا ہے؟ کیا کراچی اور گوادر کی امپورٹنس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ متبادل روٹس ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے امیڈیٹلی؟ پاکستان ٹھیک ہے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کا ایکسپورٹر دوپہر پچھلے ایک سال میں $10 بلین کی ڈیل تو ہوئی، لیکن ماجد اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مزید بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہو سکتا ہے فی الحال. بطول صاحبہ آئی کوڈنٹ ایگری مور ود ماجد صاحب آن دس. دیکھیں حقیقت یہی ہے پاکستان کو کچھ موقع تھے، جیسے ابھی جب ایران کی میڈیشن کا ٹائم تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب گلف وار ہو رہی تھی تو مصر نے اپنے لونز جو تھے وہ رائٹ آف کروا لیے تھے، دوسرے لفظوں میں قرضے معاف کروا لیے تھے. ہم نے یہ شاید اپرچونٹی نہیں لی. اسی طریقے سے جب افغانستان سے ایگزٹ ہو رہا تھا اور امریکنز جو تھے وہ نک و نک جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ بھی ہم یہ فائدہ لے سکتے تھے، بٹ ہم نے وہ اپرچونٹی بھی لوز کر دی. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، پہلی بات ہے ملٹری آرمامنٹ. دیکھیں ملٹری آرمامنٹ ہماری ہاتھوں ہاتھ اس لیے بک رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ سٹرنگز اٹیچ نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی قدغنیں نہیں ہیں کہ جناب یہ اس ملک کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اس کے لیے نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر ہمارے پائلٹ ہوں گے تو اس کو پتہ نہیں اس میں سورس کوڈ دیں گے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان کا اسی وجہ سے اسلحہ سستا بھی ہے، وار ٹیسٹڈ بھی ہے، اور اگینسٹ دیکھیں نا 3 ٹیکنالوجیز کے بلکہ 4 ٹیکنالوجیز کے ٹیسٹڈ ہے. فرینچ ٹیکنالوجی کے خلاف رشین ٹیکنالوجی، اسرائیلی ڈرون، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوسری جو ان کی ٹیکنالوجیز ہیں امریکن ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے نا انڈیا کے پاس. تو پاکستان کا جو ایسٹرن ٹیکنالوجی تھی یعنی کہ ایڈوانٹیج تو ہے، اور دنیا آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ایران کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد سے تو دنیا کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور ملٹری آرمامنٹ تو بکے گا. اور میرے خیال ہے ڈیفینس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن آف پاکستان اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آذربائیجان ہو گیا، سینٹرل ایشین کنٹریز ہو گئی، موراکو ہو گیا، دیگر کنٹریز سعودی عرب سمیت میرے خیال ہے اپرچونٹیز ہیں. ایک بات اس کے اندر بڑی اہم ہے، پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جو ہے وہ ادر دین پاکستان اپنے جو ملٹری اڈے ہیں وہ ہوں گے. سعودی عرب کے اندر ہمارا جا رہا ہے اور 6 اور ملک اس کے اندر آ رہے ہیں. دس مینس کہ ہم وہاں کی معیشت کو بھی اپنے گھر لا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ایران اور UAE کے مابین جو میرے خیال میں ایک دوری پیدا ہو گئی ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریزالوڈ ان اے ڈے اور سو، اٹ ول ٹیک ٹائم. اور تب تک $90 بلین کی تجارت، کیونکہ میری آج ہی ایرانی بڑی ہائر لیڈرشپ سے بات ہوئی تھی تو ان سے میری یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک تو ہم میرا نہیں خیال کہ ہم UAE کے قریب جا رہے ہیں اور $90 بلین کا ٹریڈ ہے، اور خاص طور پہ ہمیں ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا 909 کلومیٹر لینڈ روٹ موجود ہے اور ایران کے ساتھ آئل گیس اور ہمارا جو گیس پائپ لائن تو آپ کو پتہ ہے بچھائی ہوئی ہے آلریڈی، اور اسی طرح بجلی جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں. اب آلریڈی 105 میگا واٹ کا تربت میں منصوبہ لگا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک بڑا پازیٹیو عبداللہ صاحب یہ واضح کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ مصر نے اب تک قرضے معاف کروائے، US پل آؤٹ کے وقت بھی ایک اپرچونٹی تھی، اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل $1.38 بلین کا ڈیٹ ہے پاکستان کے اوپر اور لائبلٹیز ملا کے، اس میں سے ریسنٹلی ہم نے $1.43 بلین واپس بھی کیا ہے، ری پے بھی کیا ہے بانڈز کی مد میں. تو وہ کتنا پورشن ہو سکتا ہے جو ہم معاف کروا سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ پورا کا پورا رائٹ آف کیا جا سکتا ہے. اور ماضی کے اندر تو ODS لونز بھی کہا گیا نا جس میں برازیل بھی شامل تھا، ارجنٹینا بھی تھا، پورا کا پورا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ آپ کوئی 1.38 بلین یا سم تھنگ لائک دیٹ، دس از پینٹ. ایکچولی دیکھیں بطول بی بی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیسہ تو ادا کر چکے ہیں سود کی مد کے اندر، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں. یہ تو اب اس کے اوپر سود ہے جو ہم دیے چلے جا رہے ہیں. کیا کریں اس قوم کو؟ ہم کیا بحر عرب میں پھینک دیں؟ 47% بلو پاورٹی لائن زندہ رہ رہے ہیں. مشکلات ہیں اس کے اندر. بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کارڈز کو بڑے اچھے طریقے سے پلے کرے، اور عرب دنیا جس کی اب سیفٹی سیکیورٹی کی گارنٹی ویسٹ نہیں دے سکتا، اٹس اوور فار دیم. اب یہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی جو ہے یہ پاکستان جس کے پاس ڈیٹرنس بھی ہے، یعنی کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے ملک میں وہاں نیوکلیئر کوئی فیسلٹیز ڈیولپ کریں گے، بلکہ
पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 50 दफा अगला मुल्क सोचेगा, जो कि मोस्टली इसराइल है, उसके अंदर उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला करने का मतलब यह है कि अपनी मौत को दावत देना। यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान लोन राइट ऑफ करवा सकता है। वी वांट के, मैं जो माजिद साहब की बात से समझ पाया हूँ, मीनिंगफुल एक जिसको अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका से वो चाहिए। हमें ज़बानी कलामी तारीफें हमने बहुत सुन ली हैं, थैंक यू वेरी मच, बट वी वांट सम मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें मईशत के अंदर मजबूती दे। मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब आप हमें दें, न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बनाएं, अफगानिस्तान से अपना असला वापस लेके जाएं, इंडिया के साथ जो है हमें कश्मीर के ऊपर सेटलमेंट दें, हमारा वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको दुरुस्त करके दें। ये हैं वो चीजें जिनके ऊपर अब्दुल्ला साहब प्लीज आई होल्ड यू हियर, मुझे माजिद को शामिल करना है। माजिद, ये जो आपने सुना है ये डुएबल है और ये पाकिस्तान क्या फौरी तौर पे अगर करता है तो एक्सेप्टेबल होगा और ग्राउंड है इसका पाकिस्तान के पास? जी बिल्कुल, ग्राउंड मौजूद है और पिछले 1 साल से मौजूद है। उसमें सिर्फ करना यह है कि हमने अपनी जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनके ऊपर कुछ काम करना है कि जिसमें हमें कैबिनेट के अंदर कोई इख्तलाफ नजर ना आए। हमारे यहाँ पर हर 1 महीने बाद ये बहस चलना शुरू हो जाती है कि जी फाइनेंस इसहाक डार साहब देख रहे हैं या औरंगजेब साहब देख रहे हैं, औरंगजेब साहब अब क्या करेंगे, डार साहब क्या करेंगे। तो अगर फाइनेंस जैसे अहम मौजू के ऊपर हमारी बहस ये हो कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आलमी दुनिया से हम फवायद नहीं समेट सकेंगे। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं बड़े वैलिड हैं, बड़े रीजनेबल हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गुज़िश्ता 1 साल में जब हम ये सारी बात डिस्कस कर रहे हैं, इस सब के बावजूद कि इंडिया को एक हजीमत का, शर्मिंदगी का, शिकस्त का सामना हुआ, इसके साथ साथ उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ इस सब मामले के बावजूद भी एक जो ट्रेड डील है वो साइन की है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम भी दिया गया है। तो अगर वो शिकस्त और हजीमत और शर्मिंदगी के साथ कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं तो हम तो फाते हैं। हमने तो दुनिया से तारीफ वसूल की है, हमने तो करके बताया है कि हमारा जो कंपैरिजन हमेशा इंडिया से ड्रॉ किया जाता था, हम उससे आगे निकल गए हैं। अब हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाता। तो इसलिए ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे मीनिंगफुल जो है वो अक़दामात उठाने चाहिए। लेकिन जरूरी ये है कि पहले हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए और गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं, मुआशी तरजीहात, वो ठीक होनी चाहिए। अभी जून में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि जी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कितने फीसद इजाफा हुआ है या वो कम हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि वो जो तारीफें थी, वो जो आपकी तौसीफ हो रही थी, वो जो तारीफ के डोंगरे बरस रहे थे, वो किसी चीज में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं आया। बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी और अब्दुल्ला गुल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। इस वक्त में पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश और इंडिया ये तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे फ़िलहाल बांग्लादेश की है, दूसरे नंबर पे भारत की और फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की। और जो GDP टू डेट रेशो है वो भी पाकिस्तान की क्वेश्चनेबल है। ये वो चीज़ें जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं आपके अवाम को, जो आपके अवाम की क़ुव्वत ख़रीद इफ़ेक्ट करती हैं। होपफुली पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अपने गवर्नेंस के इशूज़ को रीएड्रेस करेगी, क्योंकि मार्का हक की कामयाबी का इफ़ेक्ट मुल्क के इम्प्रेशन के साथ साथ आम आवाम तक भी पहुँचना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।